बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। आज का टॉपिक तो ये अमूमन लोगों को ये मसाइल आते रहते हैं और हमारे से ये सवाल जवाब भी करते रहते हैं। ये जो हमारे स्टूडेंट बैठे हैं ये भी आज बड़े गौर से तवज्जो के साथ सुने, ताकि आपको भी वो अच्छे तरीके से ये लेक्चर की समझ आ सके। तो हमारे जितने भी पेशेंट सुन रहे हैं, व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो उनको भी खुश आमदीद कहते हैं इस लेक्चर में। तो अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है मैदे या पेट की गैस। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है मैदे या पेट की गैस या स्टमक गैस। तो इसकी सबसे पहले हम इनकी लोग कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि हमें डकार आना शुरू हो गए हैं तो हमारे में गैस हो गई है, अभी डकारें आना शुरू हो गई हैं। तो दूसरी कुछ लोग कहते हैं कि हमें वो पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, तो इसलिए ये हमारे मैदे में गैस हो गई है। तो कुछ लोग फिर इसको कहते हैं कि हमारे से गैस खारिज हो रही है ज़्यादा, तो ये भी इसकी अलामत है, तो हमें ये चीज़ होती है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ अपने उससे आते हैं इन निशानियों से। अभी हम तफसीलन आज बात करेंगे वो इसके ऊपर पहले हम इनके अलामात पे बात करेंगे कि मैदे की और पेट की गैस, पेट में गैस क्यों होती है, इसकी क्या अलामात हो सकती हैं। फिर हम आएंगे इसकी वजूहात पे कि इसकी काज़ज़ क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, इनकी वजूहात कि क्या वजह है कि ये हो जाता है। इसके बाद फिर हम आएंगे इसके इलाज और एहतियात के ऊपर कि आपने इलाज क्या करना है और इसके एहतियात क्या करनी है और क्या क्या ग़िज़ाएँ खानी हैं। ये हम बड़ी तफसील से डिस्कशन करेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले हम आते हैं कि इसकी क्या अलामात होती हैं। तो अलामात इसकी यानी सिम्टम्स क्या होती हैं। अभी वही मैंने पहले कहा है कि मुख्तलिफ़ जो लोगों की है वो मुख्तलिफ़ राय होती हैं, मुख्तलिफ़ उसके सिम्टम्स होती हैं। जो इसकी मेन सिम्टम्स हैं उनमें ये है कि बहुत ज़्यादा डकारें आना, ये भी एक सिम्टम्स हो सकती है इसकी। पेट में फैलाव महसूस होना, कि ऐसा लगना कि पेट में को फूल रहा है हमारा पेट, हमारे पेट में क्या इसमें पता नहीं हो गया है। इसके बाद फिर बहुत गैस का अखराज होना, ये एक कुदरती अमल है। इसमें वो एक लोगों को जब ज़्यादा गैस खारिज होती है तो वो परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं हमारे मैदे में वो गैस पैदा हो गई है। इसके बाद भारीपन महसूस होना, यानी थोड़ा सा खाना अगर बंदा खाता है तो वो पेट भर जाता है और बंदा भारी लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। इसके बाद पेट में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें महसूस होना, जैसे बादलों के गरजने की आवाज़ें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। इस तरह की आवाज़ें आती हैं जैसे बादल गरज रहे हैं, तो ये पेट में सुनाई देती हैं। फिर इसके बाद बेचैनी सी महसूस होती है कि कई बंदों को ऐसा होता है, कई पेशेंट्स को ऐसा होता है कि बेचैनी सी हो जाती है उनको कि ये फिर वो इससे महसूस करते हैं कि मेरे पेट में गैस हो गई है। इसके बाद अच्छे तरीके से भूख ना लगना अच्छे तरीके से, ये भी सिम्टम्स हो सकती है पेट में गैस की। क्योंकि जब भूख खोल के लगेगी नहीं, भूख की कमी महसूस नहीं होगी, भूख महसूस नहीं होगी, तो ये भी एक इशू है। दिल की धड़कन का तेज़ होना, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। फिर इसमें पेशेंट ये दिल की धड़कन को हम कहते हैं, ये फिर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसके अलावा मतली, उल्टी या वोमिटिंग की कैफियत हो जाती है। ये पता चलता है कि अभी हमें या आ भी जाती है कभी कभार उल्टी और मतली। फिर इसके बाद ज़्यादा देर, हाँ इसकी और भी एक वजह है कि ज़्यादा देर हवा को रोक कर रखना, ख़ारिज ना करना।
ٹھیک ہے نا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی، کیونکہ جب آپ ہوا کو خارج نہیں کریں گے، زیادہ دیر روک کے رکھیں گے کہ یا کسی آپ سفر میں ہیں یا کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں محفل میں، تو آپ زیادہ دیر اس کو اگر روکیں گے تو پھر بھی یہ سمٹمز آ سکتی ہیں، پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم اس کی اگلے مرحلے پہ اس کی وجوہات پہ آتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں ہو سکتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ہے نا یہ پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے۔ خوراک کی روٹین بری ہونا، خوراک کی روٹین بری کی وجہ سے، جیسے گھی اور مرچ مسالے والی غذاؤں، تیل والی چیزوں کا زیادہ استعمال، تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال، تو یہ جو ہے نا آپ کی وجہ بن سکتی ہے آپ کے پیٹ میں یا معدے میں گیس کی۔ نمبر 2 پہ پھر آتے ہیں ہم مرغن غذاؤں کا استعمال۔ یہ ہم زیادہ تر جو ہے نا مرغن غذائیں استعمال کرتے رہتے ہیں اور اس کو روٹین بنا لیتے ہیں۔ تو میں نے یہ آپ کو پہلے ہی کہا ہے، پہلے ہی بتاتا رہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا خوراک اپنی کو سادہ رکھیں، بالکل سادہ رکھیں، تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہ آئے، آپ کو کوئی ایشو نہ آئیں، تاکہ آپ تندرست و توانا رہیں۔ اس کے بعد سافٹ ڈرنک یا کولڈ ڈرنک کا جو ہے نا زیادہ استعمال، ریگولر استعمال، روٹینلی استعمال، یہ بھی وجہ بن سکتی ہے کہ آپ جو ہے نا ریگولر اس کو استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں یا سافٹ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے وبال جان بھی بن سکتے ہیں، یہ مسائل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہوٹلوں میں کھانا کھانے کی روٹین یا ریگولر کھانا یا کھانا منگوا لینا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہم خصوصاً جو ہے نا جب کوئی دیر ہو رہی ہو یا کوئی بارش ہو رہی ہو یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہو گھر میں، تو ہم ہوٹلوں سے کھانا منگوا لیتے ہیں، یا پھر اس کو ہم جو ہے نا روٹین بنا لیتے ہیں کہ جا کر جو ہے نا کھانا بھئی ہوٹل سے لے آؤ جا کر، تاکہ جو ہے نا ہم ادھر سے جلدی بنا بنایا ریڈی میڈ مل جائے گا اور اس کے بعد ہم دیر نہیں لگے گی تو کھانا کھا لیں گے۔ تو پھر ایک روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہوٹل پہ پکا ہی لگوایا ہوتا ہے کہ گیا ادھر سے ہوٹل سے کھانا پیک کروایا اور گھر میں لے آیا اور اس کو کھا لیا۔ تو یہ جو روٹین ہے ہوٹلنگ والی، یہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ادھر ہوٹلوں میں ایسا آئل استعمال کرتے ہیں جو بالکل سستا ترین ہو، اور ہلکے والا آئل یا گھی لے آتے ہیں، اس میں یہ کھانے وغیرہ پکاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، اور آپ کی پریشانی میں اضافہ یہ کر سکتے ہیں۔ ہوٹلنگ جو ہے، ہوٹلوں میں کھانا کھانا یا ہوٹلوں کی روٹین بنانا، یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑے کر سکتے ہیں یا مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے کھانا کھا کر بیٹھ جانا، کھانا کھا کے بیٹھ جانا، یہ بہت بڑی ریزن ہے۔ کم از کم دیکھیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کھانا کھا کے بیٹھنا نہیں ہے، کم از کم 40 قدم آپ نے سنت نبوی کے مطابق آنے کے بعد آپ نے جو ہے نا 40 قدم آپ نے چہل قدمی کرنی ہے لازمی، کم از کم۔ تو یہ اس کو آپ معمول بنا لیں، کھانا کھا کے بیٹھنا نہیں ہے۔ تو کھانا کھا کے چہل قدمی کرنا یا تھوڑا واک کر لینا ہلکی پھلکی، تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر رہے گا اور بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد کھانا کھا کر سو جانا یا لیٹ کھانا کھا کر سو جانا، کھانا لیٹ کھانا روٹین سے ہی، تو پھر جو ہے نا یہ وجہ پھر بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ لیٹ کھانا کھائیں گے ایک تو، اور دوسرا پھر کھانا کھا کر سو جائیں گے، لیٹ جائیں گے، تو پھر بھی آپ کے لیے یہ مسئلہ بنے گا۔ پھر مسلسل جو ہے نا آپ نان ڈبل روٹی کا استعمال، یہ کہ جو ہے نا لوگ ہمیشہ ہی آتے ہیں تندوروں پہ آ کے جو ہے نا وہ روٹیاں لے جاتے ہیں، کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے، کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، بٹ اس کو روٹین بنانا کہ آگے ہوٹلوں سے جو ہے نا لے جائیں تندور سے روٹیاں، یا جو ہے نا بازاری یہ جو ہے نان، یہ آپ کی اس کو روٹین بنا لینا، یہ آپ کی صحت کے لیے بالکل مضر ہے، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس سے پرہیز کریں تاکہ آپ جو ہے نا تندرست و توانا رہیں۔ اس کے بعد فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑے کر سکتا ہے۔ فاسٹ فوڈ جو ہے یہ اس کا ریگولر استعمال نہ کریں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی وہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ماڈرن ڈائٹس میں جو ہے نا وہ شامل ہیں یہ چیزیں، یہ اگر اس سے یکسر بھی انکار نہیں کر سکتے، بٹ اس کو روٹین نہ بنائیں، کوشش کریں جتنا کر سکتے ہیں اس سے دور رہیں۔
پھر آئل اور گھی اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال. آئل گھی تلی ہوئی چیزوں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، اور یہ جو تلی ہوتی ہیں یا گھر میں جو ہوتی ہے لے آتے ہیں گھی، وہ کوشش کیا کریں کہ اچھے والا گھی لے آیا کریں، تاکہ جو ہے نا کو سستا نہ لیا کریں، تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، آپ کی صحت کو نقصان نہ پہنچائے. تو کچی سبزیاں جو ہے مثال کے طور پر ہم کچی سبزیاں کھا لیتے ہیں، سبزی آئی ہوئی ہوتی ہے گھر میں پڑی ہوتی ہے، یا جس ٹائم بنا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم گوبھی جیسے ہو گئی اس کو کھا لیتے ہیں، مونگرے ہو گئے، اس کے بعد بینگن، مولی، مٹر وغیرہ ان کا استعمال کر لیتے ہیں، یہ کھا لیتے ہیں. تو ان سے بھی یہ آپ کے معدے میں یا آپ کے پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں جو اینٹی بائیوٹک بہت زیادہ استعمال کرنا. اینٹی بائیوٹک جو ہے نا، آپ جو ہے نا اینٹی بائیوٹک جو کوئی بھی دوائی استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ زیادہ ریگولر استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے ریگولر استعمال کرنے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے پیٹ میں گیس بن جائے یا آپ کے معدے میں گیس بن رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد کھانا جو ہے آپ جو ہے نا پراپر طریقے سے آرام سے کھانا، یا اس کو چبا کے نہ کھانا، یہ بھی آپ کے لیے ریزن. جلدی آپ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا چبا کر نہیں کھاتے، 2-3 جو ہے نا مرتبہ ادھر اور 2-3 مرتبہ ادھر، تو بس جو ہے نا اندر کو جانے دو، آگے پھر معدہ جانے اور معدے کا کام جانے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوشش کیا کریں کہ آپ ایک تو نوالے چھوٹے لیں، اور اس کے بعد آپ آرام سے اس کو اچھی طرح چبائیں. جیسے آپ کے یہ ایک کلیہ یاد رکھ لیں، جیسے آپ کے 32 دانت ہیں مثال کے طور پر آپ کے منہ میں، تو آپ اس کو 32 مرتبہ جو ہے نا چبائیں. تو انشاءاللہ جس نوالے کو آپ 32 مرتبہ چبائیں گے تو انشاءاللہ وہ جو ہے نا بالکل صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ بالکل صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ چب جائے گا، اور آپ کے جو ہے نا پھر اس کو آپ کھائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ نقصان کا باعث نہیں بنے گی. اور یہ ایک بہت بڑی جو ریزن ہے، یہ بھی ایک ہے ان میں سے. ہم اس کے علاج پہ آتے ہیں. خوراک کو سادہ رکھیں. پہلے آپ کو میں نے کہا ہے کہ خوراک کو ہمیشہ ہی سادہ رکھیں، جتنا سادہ ہو سکتا ہے. بے شک آپ دیکھیں، میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ آپ ماڈرن ہو جائیں، بٹ خوراک کو ماڈرن نہ کریں. خدا اپنی صحت کا خیال رکھیں. آپ کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کوئی مسائل نہ بنے، آپ کی صحت کے لیے کوئی مسائل پیدا نہ ہوں، آپ کی باڈی کے لیے کوئی مسائل پیدا نہ ہوں. تو اس لیے آپ خدا جو ہے نا، اس کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خوراک کو ہمیشہ سادہ رکھیں، بالکل سادہ ترین رکھیں. تو آپ تندرست و توانا رہیں گے، آپ صحت مند رہیں گے، آپ کو مسائل صحت کے نہیں آئیں گے. اس کے بعد پیٹ بھر کر کھانا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، یا ویسے بھی روٹین ہوتی ہے لوگوں کی، یہ کھانا کھاتے نہیں ہیں تو کھاتے ہیں تو پھر صحیح پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کہ جو ہے نا اس میں گنجائش باقی نہیں رہتی. تو آپ ایسا کریں، ایک کلیہ اپنا لیں کہ آپ نے کھانے کی 3 جگہ بنانی ہے آپ کے پیٹ کے لیے. ایک آپ نے ہوا کے لیے رکھنی ہے، ایک آپ نے خوراک کے رکھنی ہے مثال کے طور پر کھانے کے لیے، اور اس کے بعد ایک آپ نے کس کے لیے رکھنی ہے، پانی کے لیے گنجائش. ان 3 حصوں میں آپ نے جو ہے نا اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لینا ہے تقریباً اپنی خوراک کو. تو انشاءاللہ آپ کے لیے پھر مسئلے نہیں کھڑے ہوں گے. آپ اگر وہی کھانے سے پیٹ بھر لیں گے تو باقی چیزوں کی گنجائش نہیں ہوگی، تو پھر بھی آپ کے لیے یہ مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. پھر آپ جو ہے نا فیزی ڈرنکس سے پرہیز کریں. جو یہ کولڈ ڈرنکس، کوک، سپرائٹس، یہ جو ہے نا یہ چیزیں، ان سے بھی آپ بہت زیادہ پرہیز کریں. کوشش کریں کہ جو ہے نا یہ اگر نہ پئیں تو بہتر ہے. اپنی اس کو جو ہے نا روٹین میں بھی نہ لائیں اس کو، تاکہ جو ہے نا آپ کے لیے مسائل کھڑے نہ ہوں. پھر مرچ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کریں. مرچ آپ کا ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ معدے کی جو مرچ مسالے والی، زیادہ تیز مرچ مسالے والی تلی ہوئی چیزیں، یہ ایسے ہے دشمن ہے اس کی، معدے کی، آپ کے معدے کی دشمن ہے یہ. تو اس سے بچیں، کوشش کریں. اور اس کے بعد واک کو ریگولر، پہلے میں بھی واک کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ آپ واک کریں گے، آپ واک اپنی صحت کو ٹائم دیں گے، ورزش کریں گے، انشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں گے. کوئی آپ کو مسائل نہیں آئے گا. آپ کی خوراک بھی صحیح طریقے سے جو ہے نا ہضم ہوگی، اور آپ کو یہ کسی بھی جو ہے نا بیماری کے جو ہے نا آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں.
آپ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو تندرست و توانا رکھیں، آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، فزیکل ایکٹیویٹی کرتے رہیں تاکہ خوراک بھی آپ کی پراپر طریقے سے ہضم ہو اور آپ کو جو ہے نا پھر وہ چست رکھے تاکہ آپ جو ہے نا ڈھیلے نہ ہو پائیں۔ اس کے بعد پھر میں وہی کہتا ہوں کہ جو ہے نا آپ اپنے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، وہی بات ہے کہ ماڈرن ڈائٹ میں یہ ہوتے ہے کہ جو ہے نا ابھی ہم آپ کو لائف سٹائل جو ماڈیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کھانے کی روٹین ہے اس کے اوپر آپ کو توجہ دینے کی خصوصی ضرورت ہے کہ اس میں آپ کیا کھا رہے ہیں اور کس چیز کی روٹین آپ نے بنائی ہوئی ہے، کتنا کھا رہے ہیں مقدار میں، تو کس ٹائم کھا رہے ہیں، یہ آپ کو سب چیزیں جو ہے نا مینیج کرنی ہے اور پراپر طریقے سے آپ جو ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ پہ جو ہے نا کوشش کریں، ایک ٹائمنگ بنائیں اور اس میں آپ کھانا کھائیں، اسی ٹائم پہ جو ہے نا آپ جو بھی آپ کا شیڈول ایک بنا لیں تو آپ کے لیے پھر مسائل نہیں ہوں گے۔ کبھی جلدی کھا لینا، کبھی کم دیر سے کھا لینا، کبھی جو ہے نا اس طرح کی روٹین جو ہے وہ اکثر معدے کو خراب کرتی ہے، تو جو گیس کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو اس کے بعد ابھی کھانے کے آخر میں پانی نہ پئیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی پانی آپ نے پینا ہے کوشش کریں کہ پہلے پی لیں کھانے سے پہلے، اور نیم گرم پانی پی لیں تاکہ آپ کی جو ہے نا جتنی بھی جو یہ آنتے ہیں یہ آپ کو وہ گرم پانی جو ہے کھول دے، صاف کر دے، پھر آپ کھانا کھائیں گے تو وہ پراپر طریقے سے اندر جائے گا، وہ گلے میں اٹکے گا نہیں، وہ راستے میں اٹکے گا نہیں۔ تو اس چیز کو بھی آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ پھر ٹھنڈے پانی سے گریز کریں، ہمیشہ کوشش کریں کہ ظاہر ہے آپ کولڈ ڈرنکس پئیں گے تو وہی بات ہے، سافٹ ڈرنک پئیں گے تو وہ تو ٹھنڈا پیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں اس لیے ٹھنڈا پانی سے بھی آپ پرہیز کریں اور ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے نیم گرم پانی پئیں، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں۔ کھانے کے بعد سونف کا استعمال اور گڑ کا استعمال یا شکر کا استعمال یہ لازمی کوشش کریں کہ آپ ہر کھانے کے بعد جب کھانا کھا لیتے ہیں تو شکر یا گڑ کا استعمال کریں، اگر وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ سونف کو روزانہ آپ اس سے دوستی کر لیں، سونف کو اس کے جو ہے آپ سونف سے دوستی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہاضمے کے مسائل، آپ کے یہ پیٹ کے مسائل، جو یہ گیس کے معدے کے مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ آپ نے آخر روٹین بنا لیں کہ آپ جو ہی کھانا ختم کرنا ہے آپ نے سونف کی جو ہے نا پھکی مارنی ہے اور سونف کو چبا کر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جو آپ نے آخر میں کھا لینے ہیں تاکہ پھر آپ کے لیے انشاءاللہ مسئلہ مسائل نہیں ہوگا۔ آپ یہ روٹین بنا کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو خود فرق محسوس ہوگا۔ تو آخر میں وہی کہوں گا کہ اس طرح کی جو ویڈیوز جو ہیں یہ ہمارے چینل پہ بھی آتی رہتی ہیں اور لیکچر جو ہے ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی دیتے رہتے ہیں، اور یہ اسی طرح جو ہے نا ہمارے ویورز بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو پیشنٹ ہیں ان کو بھی ہم آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ جو ہے نا ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے دوست، جو احباب، اپنے جو رشتہ دار وغیرہ، ان سے جو ہے نا لازمی شیئر بھی کرنی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو آپ کی بہت مہربانی، شکریہ۔